बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा से आम रोल रहा है, लेकिन जब भी किसी चीफ की एक्सटेंशन होनी होती है तो उस वक्त बड़े आम मामलात पाकिस्तान की सियासत में छा जाते हैं। एक चीफ की एक्सटेंशन हो चुकी है, अब दूसरे चीफ की एक्सटेंशन की खबर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर गर्म है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ और काजी के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसके अंदर क्या इत्तफाक हुआ है, जिसका आज वफाकी काबीना में शहबाज शरीफ ने बड़ा दावा किया है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान के खिलाफ बगैर पूरा सिस्टम एक पेज पर आ चुका है। अवाम और इमरान खान दूसरी तरफ खड़े हैं, लेकिन साथ ही इमरान खान के मिन्नत तरलों का जिक्र भी हो रहा है। हामिद मीर ने इस हवाले से बड़ा दावा किया है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। जुल्फी बुखारी जो सेनेटर अभी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मजीद अपील ना करने का फैसला किया है। इसकी असल वजह क्या उन्होंने बताई है, ये भी आपको बतानी है। और तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो वकला हैं, उनकी आपस के अंदर शदीद फड्डेबाजी शुरू हो गई है, और ये माजरा जो है ये कहाँ इख्तिताम पजीर होगा, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया, यकीनी तौर पर ये एक तारीख साज लम्हा था। आप देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो जो है एक जमाने के अंदर इक्तदार के अंदर आए, लेकिन पाकिस्तान दो लख्त हुआ। उसके बाद आज पाकिस्तान को जो तहरीक इंसाफ को अवाम का मैंडेट फार्म 45 के मुताबिक मिला है, ये किसी पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर जमात के अंदर हिस्से में नहीं आया। यानी अवामी लीग और पीपल्स पार्टी को अगर आप उस वक्त के इलेक्शन के तनादर में देखेंगे तो एक तरफ आप देखेंगे कि अवामी लीग थी, लेकिन दूसरी तरफ अवामी लीग के लोग नहीं जीते। पीपल्स पार्टी मगरबी जो पंजाब है या पाकिस्तान है वहां पर जीती, लेकिन मशरकी के अंदर बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन ये चारों सूबों के अंदर अगर कोई जमात जीती है तो वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन पूरा सिस्टम चूंकि एक पेज पर है, इमरान खान को इख्तियार में नहीं आने देना, उसके वर्कर्स को जेलों में डालना है, बदला लेना है, तो ये जो मामलात हैं ये चल रहे हैं। 9 मई के वाकयात के अंदर गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो सजा सुनाई है, उसके खिलाफ जो अपील है, उस मामले पर हमाद अदर ने अनाउंसमेंट की है कि तमाम कारकुनान की जो भी लोग इस साने के अंदर जिनको सजाएं हुई हैं, उनकी आगे हाई कोर्ट्स के अंदर जो अपील है वो तहरीक इंसाफ अपने खर्चे पे करेगी, उनके घर के मामलात को भी देखेगी। तो लिहाजा ये हाई कोर्ट के अंदर जाके केसेस उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो हामिद खान और शेर अफजल मरवत, नईम हैदर पंजुथा, ये आमने सामने हैं। चूंकि नईम हैदर पंजुथा हूँ या शेर अफजल मरवत हूँ, ये इस वक्त जब पीटीआई पर बड़ा मुश्किल वक्त है तो वो पीटीआई के साथ खड़े रहे, वो अवाम के अंदर जा रहे हैं, मकबूल हैं। हामिद खान एक वकला की सियासत का एक आम किरदार है, लेकिन उनका तहरीक इंसाफ को बगैर कोई फायदा नहीं है, चूंकि वो मामलात को बड़े धीमे मजाज के साथ चलाते हैं, जो कि तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करता है। यानी आप इस तरह अगर करेंगे तो उसका जब फायदा को नहीं होना। काजी साहब के खिलाफ खुल के नहीं आ रहे जो उन्होंने बलंडर किए हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बलंडर किए हैं, उनके इस्तीफे का मुतालबा हो या दीगर हो, तो मीडिया के अंदर जाके एक तमाशा इस वक्त तहरीक इंसाफ का बना हुआ है। एक बंदा और बात कर रहा है, दूसरा उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो आपस के अंदर मीडिया पर बुलाकर इनकी लड़ाई करवाई जा रही है, और मीडिया को टास्क भी दे रहा है, यही दिया गया है, और ये मामला जो है ये पेचीदा हो रहा है। जुल्फी बुखारी जो है उन्होंने बताया है कि ट्रिब्यूनल के अंदर उनके कागजात मंजूर हो जाएंगे, उनको ये तवक्को है। लेकिन चूंकि राजा नासिर आबाद साहब अब मेरी जगह पे बन चुके हैं सेनेटर, तो मैं नहीं चाहता कि एक अच्छी शख्सियत है वो सेनेटर रहें, और ये मेरे लिए सूटेबल है, लिहाजा मैं विड्रा कर रहा हूँ। और अब राजा नासिर साहब जो है वो इंतहाई जीरक इंसान है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, बड़े लॉयल हैं इमरान खान के साथ, तो लिहाजा उनको ही सेनेटर बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उन्होंने दी है, ये बहुत ही बड़ा मामला है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने जो कादी फायद ईसा साहब के साथ उनकी ख्वाहिश पर जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के सर पेश किए गए काजी साहब को, यानी काजी साहब ने शहबाज शरीफ को पेश किए। तो इस मामले के अंदर ही एक और मामला है, और वो इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उस वक्त भी ये बाकायदा तौर पर जुडिशरी के साथ
ڈسکس ہوا تھا، تقریباً 2700 ارب روپے کے جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، کوئی ٹیکس کے معاملات ہیں، سرکاری خزانے کے حوالے سے اگر کوئی ملز ہیں، فیکٹریز ہیں تو انہوں نے سٹے لیے ہوئے ہیں، عدالتوں کے اندر سال سال یہ کیسز چلتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت پیسہ لگاتے ہیں وہ اور سٹے لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو کیسز ہیں ان کو روکا جائے اور یہ جلد فیصلے کیے جائیں، اور یہ اس وقت بھی بات ہوئی تھی لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اب جو شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا اور قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی معیشت کے لیے بہتر ہوگا آپ کام کریں، اور یہ تاثر دیا ہے شہباز شریف نے کہ جیسے وہ جو بھی کام کریں تو قاضی صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ محکموں کو درست کریں اور یہ جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بظاہر اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ جو قابض حکومت ہے فارم 47 والی، وہ ایک پیج پر ہے، اور کس کے خلاف ایک پیج پر ہے؟ یعنی عوام جو پاکستان کی اکثریت ہے اور عمران خان تحریک انصاف، اس کے خلاف یہ ون پیج ہے، چونکہ عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا، تحریک انصاف کو ووٹ دیا، جو اکثریت تھی 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ ووٹ دیا گیا ہے، لیکن اس کو اقلیت کے اندر جس طرح ڈٹائی کے ساتھ تبدیل کیا گیا اس میں بام ایک دوسرے کی سہولت کاری کی گئی ہے، اور یہ واضح طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ شہباز شریف نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، قاضی صاحب کی عدلیہ، وہ 6 ججز جو خط لکھیں قاضی صاحب کو، بجائے اس کے کہ قاضی صاحب ان لوگوں کو طلب کریں جو جن پر الزام ہے، اور وہاں پہ کھلی کچہری لگائیں اور براہ راست عوام کے سامنے لے کر آئیں کہ کس طرح پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں اس پوری گیم کے اندر۔ تو قاضی صاحب نے وہ 6 ججز کے جج جو سر ہیں وہ شہباز شریف کو پیش کیے۔ شہباز شریف اس پورے سسٹم کا سب سے بڑی بینیفیشری ہے، بلے کا نشان چھیننے سے لے کر تحریک انصاف کو کچلنے، اور پھر جو ہے 8 فروری کا ایک ڈاکہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کے خلاف جو ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس کے پوری جو سہولت کاری ہے وہ دی گئی، الیکشن کا معاملہ ہو یا جو بھی ہو۔ تو قاضی صاحب کے خلاف مقصد پراپیگنڈا نہیں ہے، چونکہ میں پراپیگنڈا کے بہت خلاف ہوں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بڑے عام ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ قاضی صاحب نے سہولت کاری پہنچائی، اور پھر اب جو ہے وہ قاضی صاحب چونکہ عظیم انسان ہے تو ان کو بھی ہمیں چاہیے ایکسٹینشن۔ پہلے آپ نے دیکھا، پہلی ایک ایکسٹینشن ہوئی ایئر چیف، ان کی 1 سال کی ایکسٹینشن ہوئی، ان کا بھائی جو ہے وہ تیسرے نمبر پر تھا ڈسٹرکٹ گجرات سے، اور ان کو وہ ووٹ لیے، انہوں نے نون لیگ کے کارکن ہیں تو نون لیگ سے انہوں نے الیکشن لڑا، تیسرے نمبر پر تھے، لیکن ان کو فارم 47 کے تحت جتوا دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں عام عہدوں پر کس طرح کے میرٹ کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن بھی 1 سال کی ہوگی۔ اب جو ہے وہ دوسرے چیف ہیں، یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر یہ ایکسٹینشنز کا بڑا رول ہوتا ہے، اور ایکسٹینشن پہ پھڈے بھی پڑتے ہیں، اور پوری جو پالیسیز ہیں وہ ریویو ہوتی ہے۔ تو اب صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا، اور 2 مہینے پہلے بھی یہ ڈسکشن ہوئی، میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شاید ایک نیا پلان آ رہا ہے، اور اس کے مطابق یعنی شہباز شریف کی حکومت قائم ہے، یہ بیساکھیوں پہ حکومت ہے، یہ تب تک قائم رہ سکتی ہے جب تک ایک پیج قائم رہے، یعنی جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ بھی سیم رہے، جو عدلیہ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی سیم رہے، شہباز شریف بھی سیم رہے، تو پھر پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف کا بھرپور طریقے سے جو مقابلہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لوگوں نے کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھانے، نہ انہوں نے اسلحہ اٹھانا ہے، بیچاروں نے پرامن جد و جہد ہی کرنی ہے، وہ ووٹ ہی دے سکتے ہیں، وہ پرامن احتجاج ہی کر سکتے ہیں، تو الٹا اوپر سے ڈنڈے برسا کے ان کے لیے جو ہے وہ زمین تنگ کرنا، جیلوں میں ڈالنا، یہ ایک فسطائیت کا سسٹم، ہائیبرڈ سسٹم ہے جس کے اندر یہ سارا ایک پیج ہے۔ یعنی اب یہاں پر جو ہے یہ ایک طرف معاملہ ہو گیا، تو اب یہ خبر آئی ہے، ARY نیوز نے بھی رپورٹ کیا کہ آئینی ترمیم حکومت تیار کرنے پر غور کر رہی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو مدت ملازمت ہے اس کے اندر 3 سال کی توسیع کی جائے گی۔ اس وقت جو رولز ہیں اور جو آئینی مدت ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی وہ 65 سال ہے، 65 سال سے اب 68 سال کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ فارمولہ ہے، یا پھر اسپیسیفک جو قاضی صاحب ہیں ان کے لیے
کی تو انہی کے لیے جا رہی ہے۔ تو اب اس پیٹرن پر اگر دیکھیں تو قاضی فائد عیسیٰ 2026 تک، یہ 3 سال والی ترمیم ہوئی تو 2026 تک چیف جسٹس رہیں گے۔ پھر ان کے بعد سید منصور علی شاہ ستمبر 2029 تک رہیں گے۔ یحییٰ آفریدی 2032 تک عہدے پر رہیں گے۔ منیب اختر عائشہ ملک شاہد وحید چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے اس فارمولے کے تحت۔ تو قاضی صاحب شہباز شریف کی حکومت کا برقرار رہنے کے لیے اس سے بڑی اچھی شخصیت شاید وہ سمجھیں کہ نہیں ملے گی۔ تو قاضی صاحب کی 3 سال کی مدت کی ایکسٹینشن پر غور ہو رہا ہے۔ یہ خبر صحافیوں نے دی ہے، میں کوئی پراپیگنڈا تو ظاہر ہے ہم نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے شاہد اسلم صاحب ہیں، ARY نیوز نے جو ہے وہ فاروق حسن ہے، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو اب یہ ایک تو معاملہ ہے۔ اب اگلی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس سال کے اندر ہی جو اگلی ایکسٹینشن ہے وہ بھی ایک آنی ہے، غالباً نومبر میں آئے گی، یا اگلے نومبر کے اندر تو شاید نہیں آئے گی، اسی نومبر کے اندر آئے گی، وہ بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ تو پورا سسٹم بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے سہارے پر سب کھڑے ہیں، اور یہ تب ہی برقرار رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک تو بڑی خبر ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ حامد میر صاحب نے ایک دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ بڑا عام ہے۔ بڑا عام یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ حماد اظہر کہتے ہیں تمغہ گروپ پر ٹاؤٹ آج بے گناہ افراد کو سزا سنانے پر جشن منا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ ججز پر مٹی پاؤ انکوائری کو بطور فتح سمجھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سزائیں بھی، اپیل بھی ختم ہوگی، کیونکہ یہ جال سازی پر مبنی اور ہائی کورٹ ججز کے معاملے پر وکلاء کی بھرپور تحریک چلے گی۔ تو وکلاء جو ہے وہ پاکستان بار کونسل اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت تقریباً ٹاؤٹ جو لوگ ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایک جتھا وہاں پر جو ہے وہ قابض ہے۔ تو وہ تو قاضی صاحب زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، اور سارا کچھ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ لیکن اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حامد میر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو منت ترلا کیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے۔ خان صاحب کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں یا ڈیل کا کوئی میسج لے کر آتا ہے، تو خان صاحب اسے کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ مجھ سے ملنے نہ آئیں، میں نے کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور اصل پھڈا ہی یہی ہے کہ عمران خان کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حامد میر جو ناقد ہے عمران خان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام پاکستان کی عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن دوسری طرف ایک قابض حکومت فارم 47 کے تحت بنائی گئی ہے، لیکن عمران خان کہتا ہے میں جیل میں رہ لوں گا جتنا عرصہ انہوں نے رکھنا ہے، لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ تو یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو A1 پیج ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف کے خلاف مزید بھی جو کاروائیاں ہیں وہ اس کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہ کریں گے تو پھر ہی ایکسٹینشن بڑھے گی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ انصاف عام پاکستانیوں کے لیے اب مزید مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔